अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। खलीज बढ़ रही है, इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, खलीज वाज़े होती नज़र आ रही है और जो बातें बंद कमरों में हो रही थी अब वो मीडिया की जीनत बन रही हैं और वज़रा एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक नहीं रहे, या इमरान खान साहब को जो सपोर्ट हासिल थी वो सपोर्ट हासिल नहीं रही। अब इमरान खान साहब को अपने बल पर, अपने ज़ोर बाजू पर, अपने पाँव पर खड़ा होना है और वो खड़ा होकर भी दिखाएंगे। इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं और ये अब क्यों कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का एक ना होने का एतराफ़ हुकूमत की सफ़ों में से क्यों आ रहा है। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया था ये एतराफ़, अपनी काबीना के अंदर किया था। अब वो बात आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गई है। उसके पीछे एक साफ साफ रीज़न है, वो क्या कहते हैं, ओपन सीक्रेट, और वो है नवाज़ शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील, नवाज़ शरीफ की वापसी की बातें, लंदन में होने वाली मुलाकातें, कौन मुलाकातें कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। उसमें कौन गारंटियर है, कौन जामिन है, और नवाज़ शरीफ साहब से क्या चाहा जा रहा है, नवाज़ शरीफ साहब क्या चाहते हैं। ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं जी, अंधा क्या मांगे दो आंखें, भूखा क्या मांगे दो रोटियाँ, तो यही होता है ना। तो नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में उनके दरवाजे बंद हैं। नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि उनके दरवाजे खोल दिए जाएं, उनके लिए जो रास्ते जो बंद बनाए गए थे वो बंद तोड़ दिए जाएं। यानी जहां नवाज़ शरीफ साहब को 2017 में जहां नवाज़ शरीफ साहब थे वहां उनको वापस पहुंचाया जाए, रिवर्स किया जाए सारा कुछ। वक्त तो रिवर्स नहीं होता, इक़दामात होते हैं। नवाज़ शरीफ साहब जेल में रहे, नवाज़ शरीफ साहब ने वो अज़ियतें काटी, उनकी बेटी जेल में रही, वो अज़ियतें काटी, वो वाली अज़ियतें तो उनका तो कोई मदावा नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो चाहते हैं वो कि जी मुझे मेरी अहलियत वापस दे दें, मुझे मेरी सियासत वापस दे दें, उसके बाद मैं जानूँ, मेरा काम जाने। लेकिन अगले कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप जाने आपका काम नहीं। फिर ये नहीं होगा कि आपको जब हमने अहल कर दिया और पहले की तरह आपने मुड़कर फिर हम परिवार कर दिया, तो फिर तो उसके लिए कहा जा रहा है कि 3 मुल्क गारंटी दे रहे हैं कि जी नहीं, नवाज़ शरीफ साहब अब वो नहीं रहे। वो नवाज़ शरीफ जिन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा किया था, गारंटी के बावजूद, वादे के बावजूद, करगिल कमीशन तो नहीं बनाई थी। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब ने ऐलान किया हुआ था कि मैं जब हुकूमत में आऊँगा तो मैं करगिल कमीशन बनाऊँगा, जो हुआ था करगिल पर मुशर्रफ के ज़माने में। उसमें पाकिस्तान के ऊपर जितना भी मसाइल हुए वो नवाज़ शरीफ साहब ने बकौल उनके कि इंडिया की तरफ से जो प्रेशर था, अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर था, वो सारा बतौर प्राइम मिनिस्टर मैंने अपने सर पे ले लिया था और इन्होंने मुझे अंधेरे में रख के, मुशर्रफ ने अंधेरे में रख के एक मुहिम जोई की थी जिससे पाकिस्तान और इंडिया की ख़तरनाक जंग छिड़ सकती थी। पाकिस्तान को दुनिया में इन्होंने आइसोलेट कर दिया था। तो उस पर नवाज़ शरीफ साहब ने वादे किए थे कौम के साथ कि मैं कमीशन बनाऊँगा। लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आए थे तो जो इंटरनेशनल गारंटियर थे, और ख़ास तौर पर वो जो उस वक्त 2000 में नवाज़ शरीफ साहब को जेल से निकाल कर बाहर ले गए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, और नहीं हुआ। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने आखिर में फिर आकर, वो मुशर्रफ के आखिर में तो नहीं, यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने कुछ हिसाब किताब लगाकर मुशर्रफ पर बगावत का मुकदमा कर लिया था। तो अगलों को पता है जो डील कर रहे हैं ना, वो सवाल होता है जी कौन डील कर रहे हैं। जी मैं तो नाम नहीं लूँगा, अंसार अब्बासी साहब के सोर्सेज अंसार अब्बासी साहब को खुद ही बता देंगे कि जी कौन डील कर रहा है, लेकिन मैं तो नाम नहीं लूँगा। अब अंसार अब्बासी साहब पूछें जावेद चौधरी साहब से, उन्होंने कॉलम लिखा है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने तफसील लिखी है। वो बता रहे हैं कि जी किस तरह वफाकी वुज़रा जो हैं वो मुल्क छोड़कर भागने की तैयारियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से निकल जाओ, जो कुछ है बेच बूझ के यहाँ से निकल जाओ। अब ठीक बात है, मुझे ये जो अंसार अपना जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ा तो मुझे आसिफ जरदारी साहब एक बात किया करते थे, अब भी करते हैं, पहले भी, कि यार जिनके पास पैसा धन दौलत है वो तो निकल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क तो नहीं है ना, 22 करोड़ आबादी का मुल्क है। कुछ लोग निकल जाएंगे, चंद लाख लोग निकल जाएंगे, बाहर जाकर सेटल हो जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा हमें ये सोच कि हमने निकल जाना है, नहीं, हमें पाकिस्तान को बेहतर करना है और होना भी यही चाहिए हर सियासतदान को। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो गमलों में उगते हैं सियासतदान, वो आते हैं यहाँ पर कुछ अर्सा रहते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। उनका अब ये जो बात की जा रही है, पहले मैं आता हूँ, ये जो बाहर भागने की बात कर रहे हैं वो है ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, वफाकी वज़ीर है, वफाकी वज़ीर दाखिला थे और एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी इन्होंने जब ये फौज में थे मुशर्रफ के ज़माने में। मुस्लिम लीग कायदे आज़म इन्होंने बनाई थी, सारे लोगों को इकट्ठा करके उधर से पीपल्स पार्टी, नून लीग तोड़ जोड़ करके एक हुकूमत बना ली थी।
پوری کی پوری حکومت بنائی تھی، وہ نارکوٹکس کے وزیر ہیں۔ ان کے متعلق جاوید چوہدری صاحب ایک بات لکھ رہے ہیں کہ جی 17 نومبر 2021 کو جو جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن تھا اس میں 3 وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میاں جاوید لطیف صاحب وہ جو باغی ہیں یہ شیخ پورہ والے، ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا تھا، اور جاوید لطیف صاحب کو انہوں نے کہا، بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے کہ یار میری تو زمین ہے ننکانہ صاحب میں نا، تو میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ جی یہ جو ہماری آبائی زمین ہے یہ تو آپ کو نہیں فروخت کرنے دیں گے ہمارے خاندان کے دوسرے لوگ، لہٰذا میں نے جو کچھ بنایا ہے، یعنی جو موروثی زمین ہے اس کو چھوڑ کر جو میں نے کچھ بنایا ہے وہ بیچو، نکلو پاکستان سے، یہاں بہتری نہیں آنے لگی۔ یہ وفاقی وزیر اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اور اپوزیشن کے ایک ممبر کو کہہ رہے ہیں، ساتھ بیٹھے ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ یار کس کو بتا رہے ہو آپ بھائی، یہ تو باہر جا کر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا جی مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں پاکستان کو جہاں پہنچا دیا گیا ہے، اب ان کے اپنے وزراء بھی کہہ رہے ہیں۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی تو 2013 تک ملک کے حالات بہتر ہو گئے تھے، 2013 تک، اور 2013 سے 2008 تک یعنی نواز شریف کو جب پیپلز پارٹی نے حکومت منتقل کی تھی تو ملک اور زیادہ بہتر تھا، پر کیپٹا انکم وائز میں کہہ رہا ہوں، امن و امان وائز میں کہہ رہا ہوں۔ کچھ ایشوز پیپلز پارٹی نے ریزالو کیے، کچھ نہیں ہو سکے، نواز شریف صاحب نے کچھ ایشوز ریزالو کیے، کچھ نہیں ہو سکے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ملک پیچھے گیا تھا، اوپر اٹھا تھا۔ وہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا ملک اٹھ جاتا ہے، یہاں یہ عالم ہے کہ عام لوگ نہیں، وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے زندہ بھاگو، نکل جاؤ۔ تو آپ سوچیں کہ حال کیا ہوگا۔ لکی مروت کی ویژولز آپ دیکھ لیں، گوادر 1 مہینے سے زیادہ دھرنا دیا جس میں ہزاروں خواتین تھی، لاکھوں لوگ دھرنے پر بیٹھے رہے۔ لکی مروت میں خواتین نکل آئی ہیں، لکی مروت میں خواتین جہاں پردہ ہے، جہاں تصور نہیں کیا جاتا، جہاں کی وہ جو وہاں کا جو ماحول ہے وہاں پر عورت کو نکلنے کی آزادی نہیں ہے۔ وہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ تو خیر عمران خان صاحب کو چھوڑ دیتے اس معاملے پہ، تو وہ جو ٹوپی والے برقعے پہنی خواتین مائیں بہنیں اس قوم کی وہ سڑکوں پر بیٹھی ہیں کہ جی ہمیں بجلی دو، ہمیں گیس دو، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس نہیں آ رہی۔ تو وہ جو گوادر والا ماڈل تھا وہ وہاں لکی مروت پہنچ گیا ہے۔ ایک صحافی ہیں، انہوں نے اپنا کی ہے تصویر ٹویٹ کی ہے، ایک لمبی لائن ہے سرائکی وسیب کی، اور اتنی بڑی لائن میں نے کبھی وہ جو 2010 کا جو سیلاب تھا ہمارے علاقے میں آیا تھا، سندھ پورے میں آیا تھا، لیکن میں ادھر تھا اپنے گاؤں میں جوئی میں، تو وہاں پر سیلاب میں بھی میں نے کسی کو امداد لیتے ہوئے یا وطن کارڈ بنا تھا لیتے ہوئے اتنی لمبی لائن میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، لمبی لائن۔ اور انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ یوریا خریدنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کسان یوریا کے لیے لائنوں میں ہیں، وزراء بھاگنے کے لیے لائنوں میں ہیں، تو سوچیں کہ ملک کا عالم کیا ہوگا۔ اور خواتین، باپردہ خواتین جو سوائے ہسپتال انتہائی مجبوری میں ہسپتال جانے کے علاوہ کہیں نہیں نکلتی، وہ سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں دھرنا دے کر۔ تو واپس آتا ہوں جی، جاوید چوہدری صاحب لکھتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب سے 4 مراحل میں وہاں پر مذاکرات ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس میں جو نواز شریف صاحب سے گارنٹی لی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ثاقب نثار صاحب، ان کے خلاف آپ کسی قسم کی وہ جو نہیں کریں گے، کارروائی نہیں کریں گے۔ 2 DG ISI ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، نام انہوں نے نہیں لکھا، لہٰذا جب انہوں نے نہیں لکھا تو میں کیوں لوں۔ اور ایک ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں اور عمران خان صاحب، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی کمیشن نہیں بنے گا، کیونکہ میں نے بات گزارش کی نا کہ وہ عمران خان اپنا نواز شریف صاحب نے ماضی میں ایک وعدہ پورا کیا تھا، دوسرا توڑ دیا تھا۔ جب معاملہ آتا عمران خان صاحب کے معاملے پر تو شاید نواز شریف صاحب اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، ابھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن آئیں گے جگہ بنائیں گے، پھر عمران خان صاحب اگر پاکستان میں ہوئے تو پھر ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اپنا یہ تو اپنا گارنٹی وہ دے رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو گارنٹی چاہیے کہ جی میں پاکستان جاؤں، پاکستان جا کر جیل جاؤں گا، جیل جا کر میرے مقدمات کی سماعت ہو، مجھے اپنا اہلیت واپس ملے، سیاست میں مجھے واپس لایا جائے، میری سزا ختم کی جائے، مریم نواز کی سزا ختم کی جائے۔ تو ان معاملات پر پیش رفت جاوید چوہدری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب واپس آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو اہل خانہ نے روک دیا ہے کہ ایک تو دسمبر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت، 16 دسمبر، پاکستان پر بڑے گھاؤ لگائے دسمبر نے، ایک تو اپنے دسمبر میں نہیں جانا، اگر جانا ہے تو اس کے بعد آگے دیکھیں گے جنوری میں شاید۔ لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ جاوید چوہدری صاحب کا دعویٰ ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے ہی وہ جیل میں صرف ایک آدھ دن رہیں گے یا جیل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو وہ واپس آئیں گے، ورنہ پھر عمران خان صاحب کے واپس جانے کا انتظار کریں گے۔ عمران خان واپس چلے جائیں گے، ان کی حکومت ختم ہوگی تو نواز شریف آئیں گے، پھر جیل ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ جیل چلے جائیں گے۔ لیکن سوال اٹھا رہے ہیں جاوید چوہدری صاحب کہ
عمران خان کیا کریں گے؟ ان کے پاس بھی تو کارڈ ہوں گے، وہ تو خاموش رہ کر نہیں بیٹھے ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب نے تو بتا دیا ہوا ہے کہ جی اگر میرے خلاف یعنی میری حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اگر کوئی کام کیا گیا تو پھر میں نے چھٹی کرا دینی ہے آرمی چیف صاحب کی، میرے پاس اختیار ہے آئینی۔ تو اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، مطلب KPK کے انتخابات میں ہرایا عوام نے عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو عوام نے نہیں ہرایا، ان کو سہارا ان سے واپس لے لیا گیا، ان کو بے سہارا کر دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو ملبہ ہے وہ ان کا اٹھائے کوئی اور۔ ظاہر ہے اب اس میں ذمہ دار تو سبھی ہیں نا، جنہوں نے 2018 کا یہ ارینجمنٹ کیا تھا، اس میں جتنے بھی نام آئیں گے وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں۔ عمران خان صاحب اکیلا تو ذمہ دار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ کامیابی جو ہوتی ہے نا اس کے تو کئی باب ہوتے ہیں، ناکامی کا کوئی نہیں بنتا۔ تو کامیابی عمران خان صاحب کو نہیں ملی، ایک پروجیکٹ عمران خان صاحب ناکام ہو گیا، تو اس کا پورا ملبہ اٹھانا عمران خان صاحب نے۔ تو اب یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کے اندر اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جی اب اپنے آپ کو ہم بھی اسٹیبلشمنٹ سے وہ جو ڈسٹنس کریں، ہم پہلے کہتے تھے نا صفحہ ایک ہے، نہیں بالکل ایک ہے۔ پاکستان میں اتنی سپورٹ کسی حکومت کو نہیں ملی فوج کی طرف سے جتنی مجھے ملی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں فوج نے میرا ساتھ دیا، پہلے کسی حکومتوں کو اس طرح اور فوج میں اس طرح کے تعلقات نہیں ہوتے تھے، حالانکہ عمران خان صاحب یہ فوج پر بہت بڑا چارج فریم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی فوج آئینی وزیر اعظم کی بات نہیں مانتی تھی پہلے، اب میری مانتی ہے۔ تو یہ بہرحال اب وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، وہ ان کی بات سن لیں، علی اوان صاحب کی بات سن لیں اور دیگر وزراء کی باتیں سن لیں جو اب باتیں کر رہے ہیں، یا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو خود اپنے پارٹی کے اجلاس میں بات کی تھی، ترجمانوں کے اجلاس میں بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو کیسے واپس لا کر وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، وہ تو نااہل ہے۔ تو اس بات سے تصدیق ہوتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس IB ہے، انٹیلیجنس، وہاں سے ان کو رپورٹ ملتی ہوگی کہ کیا چل رہا ہے۔ وہ جو ملاقاتیں جاوید چودھری کو پتہ چل گئی ہیں تو ایک ملک کے وزیر اعظم اور جن کا کام ہی ٹوٹل اپوزیشن پہ نظر رکھنا ہے، قیمتوں پر نظر نہیں رکھنا، یوریا پر نظر نہیں رکھنا، گیس پر نظر نہیں رکھنا، پیٹرول پر نظر نہیں رکھنا، کسی چیز پر نظر نہیں رکھنا، کارکردگی پر نظر نہیں رکھنا، پھر بے شک اس کارکردگی کے چکر میں خیبر پختونخوا ہاتھ سے نکل گیا ان کے۔ اپوزیشن پر نظر رکھنا ہے تو وہ تو ظاہر باخبر ہوں گے، ان کو تو پتہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب، جاوید چودھری کو پتہ چل گیا یا میرے جیسے صحافیوں کو پتہ چل جاتا ہے، چھوٹی موٹی بات پتہ چل جاتی ہے کہ یار معاملات کہاں جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کے پاس تو چیزیں ہوں گی۔ تو وہ اجلاس میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نااہل ہے نواز شریف اور ان کو واپس لا کر جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ تو معاملات تو 4 مراحل تو 3 مراحل تو طے ہو چکے ہوئے ہیں، اب آگے باتیں ہوں گی کہ جی اس کو عمل درآمد کس طرح کروایا جائے گا، کیسے ہوگا۔ تو اگر بات یہ مذاکرات آگے کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کی چھٹی۔ اگر عمران خان صاحب پہلے کوئی بڑا کارڈ نہیں کھیل جاتے، ان کے پاس کچھ کارڈ ہے، اب لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی بڑا کارڈ ہوگا کھیلنے کو، وہ سارے اپنے کارڈ کھیل چکے ہوئے ہیں۔ وہ ایک صفحے والا کارڈ بھی کھیل چکے ہوئے ہیں، وہ کورونا کا کارڈ بھی کھیل چکے ہوئے ہیں، وہ انٹرنیشنل مہنگائی کا کارڈ بھی کھیل چکے ہوئے ہیں، سارے کارڈ کھیل چکے ہوئے ہیں۔ اب ہے کارڈ پرچی کا، ووٹ کا، وہ ان کے پاس آئے گا جب آئے گا، اگر وہ ہوں گے اس قابل الیکشن میں جانے کے۔ فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے کہ جی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ، پہلے وزیر اعظم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کھڑے ہوئے اپنے پاؤں سے، اپنے قد سے، اپنی طاقت سے، اپنے زور بازو پہ۔ اس سے پہلے والے وزیر اعظموں کو اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیاں ہوتی تھیں۔ یہ لب و لہجہ پہلے نہیں تھا وفاقی وزراء کا، اور یہ کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہے رات کو دن کہے تو ہم کہیں دن ہے، اور دن کو رات کہے تو ہم کہیں رات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ باتیں جو بتا رہی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے کیا چالیں چل رہے ہیں، اپوزیشن کس طرح کھیل رہی ہے، اور عمران خان صاحب کس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے کارڈ سنبھال کر بیٹھے ہیں، اور سب سے اہم چیز کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا مجبوری ہے نواز شریف صاحب کو واپس کیوں لانا چاہتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کا دعویٰ ہے ان کے حوالے کہ جی ایک تو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے، اب تو دفاع کا مسئلہ بن چکا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس دفاعی اخراجات نہیں ہوں گے۔ اس سے ہٹ کے نواز شریف صاحب کے پاس بہت سی ویڈیوز، بہت سی آڈیوز ہیں، اگر ان کو نواز شریف کی بات نہیں مانی گئی تو پھر نواز شریف صاحب وہ کھیلیں گے، اور یہ تک ڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بڑے بڑے قومی راز بھی نواز شریف بول سکتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ توقع سویلین پرائم منسٹر سے نہیں کرتا، نواز شریف صاحب سے، سویلین لیڈر سے، کہ وہ اہم قومی راز اپنی سیاست کے اوپر کھیلیں گے، مجھے ایسی توقع نہیں ہے ان سے۔ لیکن جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈر ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے بڑے قومی راز بھی اگل سکتے ہیں جس سے پاکستان مصیبت میں پڑ سکتا ہے، لیکن وہ تو مجھے یقین ہے نواز شریف صاحب نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ویڈیو آڈیوز والا ڈر نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہوا ہے، اور ان کے پاس بہت کچھ ہے بھی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.